वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़ूम फ़खर में खुश आमदीद। लेकिन अब खबर ये है कि ईरान के सुप्रीम लीडर जनाब आयतुल्लाह अली खामेनेई के खिलाफ मुमकिन कार्रवाइयों के खदशे के पेश नज़र ईरान ने अपनी फ़ज़ाई हदूद में कम बुलंदी पर परवाज़ करने वाले जहाज़ों और सिविलियन परवाज़ें यानी VFR और जनरल एविएशन पर 3 माह के लिए पाबंदी आयद कर दी है। और इस हवाले से ईरान के महकमा शहरी दिफा की तरफ से एक नोटम भी जारी कर दिया गया है, जबकि दूसरी जानिब अमेरिका अपनी एयरफोर्स के लिए खलीज में तवील जंगी मशकें शुरू करने जा रहा है। और इस मकसद के लिए अमेरिका ने उर्दन, शाम, इराक और खलीज फारस में फ़ज़ाई हदूद को इन जंगी मशकों के लिए मुख्तस करते हुए एयर ट्रैफिक को बंद करने का इंतबाह जारी कर दिया है। अगर देखा जाए तो ये जो सूरत हाल है जहां पर ईरान और अमेरिका दोनों की तरफ से मुश्तरका इक़दाम से मतलब ये है कि ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर की हिफाजत के लिए किसी भी कमांडो एक्शन से बचने की कोशिश की है। दूसरी जानिब अमेरिका ने खित्ते में अपनी प्रेजेंस के इजहार के लिए अपनी एयरफोर्स की तरफ से जंगी मशकें शुरू करने का ऐलान किया है। और दिलचस्प बात यह है कि दोनों ममालिक इन कार्रवाइयों को मामूल की कार्रवाइयाँ करार दे रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये किसी बड़ी और गैर मामूली पेशरफ्त के लिए नुक्ता आगाज साबित हो सकता है। कैसे? आए इसका जायजा लेते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे कौन सा खेल खेलने की तैयारी की जा रही है। ईरान की तरफ से अगर हम इस नोटम का जायजा लें जो ईरान के महकमा शहरी हवाबाजी की तरफ से जारी किया गया है, तो ये बात वाज़ेह तौर पर नज़र आती है कि डेल्टा फोर्स की इराक और उर्दन में मौजूदगी और अमेरिकी मीडिया की तरफ से और ख़ुद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान के सुप्रीम लीडर जनाब आयतुल्लाह खामेनेई के साथ वेनेज़ुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो तर्ज की कार्रवाई जो है वो ऑलमोस्ट यकीनी नज़र आती है। और यही वजह है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए जाने वाले एक इंटरव्यू में गैर मामूली हथियार के इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ सामने आया था, जिसने पूरे के पूरे वेनेज़ुएला के जो दारुल हुकूमत है काराकास, वहाँ पर तमाम तर जो इक्विपमेंट है, ख़ास तौर पर जंगी इक्विपमेंट, रडार्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं, उनको मुकम्मल तौर पर जैम कर दिया था। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इस बात का वाज़ेह तौर पर इंकशाफ किया कि ये हथियार इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उन्होंने इसकी तफसीलात को मज़ीद बताने से इनकार कर दिया। ये वजह है कि ईरान के अंदर अपने सुप्रीम लीडर की हिफाजत को लेकर खदशात पाए जाते हैं और ईरान ने कम बुलंदी परवाज़ों को महदूद करके इनफैक्ट अपनी एयर पिक्चर को साफ करने की कोशिश की है, ताकि निचली परवाज़ें ख़ासतौर पर वो जो जंगी हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए, कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए या अपाची हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए जिस तरह की कार्रवाइयाँ की जाती हैं छाता बरदारों को, डेल्टा फोर्स को उतारने के हवाले से, उन कार्रवाइयों का सद्देबाब किया जा सके। और इसके साथ साथ ईरान रडार और एयर डिफेंस को उनकी तरफ से मुकम्मल अपने कंट्रोल में ले लिया गया है, ताकि किसी भी मुश्तबा और गैर मुतवक्का परवाज़ को इम्कान को ख़त्म किया जाए। ये इक़दामात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ईरान जो है वो इस कार्रवाई के खदशे को सीरियसली ले रहा है और इसके रास्ते में रुकावटों को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। और ईरान की तरफ से वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार भी किया गया कि अगर ईरान पर हमला किया गया तो वो खलीज फारस में मौजूद USS इब्राहिम लिंकन को निशाना बनाएगा। कल भी इस वाले से मैंने बात की थी, तो बहुत सारे हमारे जो देखने वाले हैं उन्होंने सवाल पूछा था कि क्या ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइल USS इब्राहिम लिंकन को डुबोने की सलाहियत रखते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, यकीनी तौर पर ऐसा मुमकिन है, क्योंकि ईरान के जो फतह सीरीज के मिसाइल हैं ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं और ये मैक 15 की रफ्तार से परवास कर सकते हैं और इसके साथ साथ इनमें क्रूज फीचर्स भी शामिल हैं। तो ये वाले जो मिसाइल्स हैं ये मुख्तलिफ लेयर्स के अंदर काम करते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल्स चूँकि ग्लाइड करते हैं और वो अपनी ट्रैजेक्टरी को बदलते रहते हैं, लिहाजा आवाज़ की रफ्तार से 15 गुना तेज़ परवाज़ करने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट को मिसाइल डिफेंस सिस्टम के ज़रिए रोकना कतई तौर पर नामुमकिन हो जाता है। ऐसी सूरत हाल में अगर पै दर पै स्ट्राइक्स यानी एक के बाद एक मिसाइल आकर
USS ابراہم لنکن کو ہٹ کرے تو اس کے ڈوبنے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ البتہ ایک میزائل یقینی طور پر USS ابراہم لنکن کو نقصان تو پہنچائے گا، وہاں پر آگ بھی لگے گی، لیکن شاید اس کو ڈبونے میں وہ ناکام ہو جائے۔ البتہ اگر سٹرائکس جاری رہتی ہیں ایک ہی نقطے کے اوپر، جو ہے ایک ہی مقام کے اوپر مسلسل اٹیکس ہوتے رہیں، تو ایسی صورتحال میں USS ابراہم لنکن کا بچنا قطعی طور پر ممکن نہیں رہے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابراہم لنکن کی سیکیورٹی کے لیے بھی جو ان کا امریکہ کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو عمان کے اندر بھی انسٹال کیا گیا ہے۔ پیٹریٹ میزائلز کی ایک پوری جو بیٹری ہے اس کو عمان میں نصب کیا گیا ہے، تاکہ ایسی کسی بھی صورتحال میں یہ جو میزائلز ہیں ایران کی طرف سے آنے والے USS ابراہم لنکن کو یا ان کے ساتھ کیریئر سٹرائک گروپ کو نشانہ بنانے کے لیے ان کو روکا جا سکے۔ تو یہ تیاریاں اپنی جگہ پر پوری ہیں۔ یہ نقطہ بھی اہمیت کا حامل ہے کہ امریکہ نے کروڑوں ڈالرز یہ جو اپنا فوجی اثاثے ہیں ان کو گلف کے اندر منتقل کرنے کے لیے کوئی شوق کے اندر خرچ نہیں کیے۔ یہ جو کیریئر سٹرائک گروپ ہے جس کو منتقل کیا گیا ہے گلف کے اندر، تو اس کی منتقلی کے اوپر بھی پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ یہ جو ایئر ریفیولنگ جہاز منتقل کیے گئے ہیں، یہ جو جنگی جو F-35 F-15 جیسے جنگی طیاروں کو منتقل کیا گیا ہے، تو اس کے اوپر بھی اخراجات آتے ہیں۔ یہ اخراجات محض ایران کو دھمکانے کے لیے خرچ نہیں کیے گئے، بلکہ واضح طور پر ایران پر سٹرائک اس وقت بھی امریکن پریزیڈنٹ کی ٹیبل کے اوپر ایک آپشن کے طور پر موجود ہے۔ دوسری جانب اسرائیل ہے۔ اسرائیل کو اس بات کا یقین ہے کہ امریکہ ڈیفینیٹلی ایران کے اوپر اٹیک کرے گا، اور اسرائیل مسلسل امریکہ کو اس بات سے آگاہ کر رہا ہے، قطع نظر سعودی عربیہ اور قطر کے، جو کہ امریکہ کو ایران پر حملہ کرنے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اسرائیل کا یہ ماننا ہے کہ امریکہ کو فوری طور پر ایران کے اوپر حملہ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے اسرائیل کو اس بات کا یقین ہے کہ ممکنہ امریکی حملے کے صورت میں ایران کا جو نشانہ ہے وہ اسرائیل ہوگا۔ لہٰذا اسرائیل کے اندر بھی ان کے جو مختلف میڈیا آؤٹلیٹس ہیں، ٹائمز آف اسرائیل ہے، ہرٹز ہے، اس جیسے جو دیگر ان کے جو میڈیا ادارے ہیں، وہ مسلسل ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایسی صورتحال میں اسرائیل پر حملہ ہوگا، اور اسرائیل نے اس ساری صورتحال کو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے انتظامات کو بھی مکمل کر رکھا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی فائٹر جیٹس کی طرف سے لیبنان کے اندر حزب اللہ کے کم از کم 8 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی ایئر فورس کی طرف سے لیبنان کے حزب اللہ کے جو ٹھکانے ہیں ان کو نشانہ بنانا محض یہ ایک روٹین کی کارروائی نہیں ہے، کیونکہ شوقیہ طور پر بھی اسرائیلی جنگی طیارے پرواز کرتے ہیں اور بم شم پھینک کے آ جاتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر اسی خدشے کو ایڈریس کرنے کی کوشش ہے کہ ایران پر حملے کی صورت میں حزب اللہ یا یمن میں موجود حوثی جو ہیں وہ اسرائیل پر اٹیک نہ کر دیں، اور اسی لیے لیبنان کے اندر اسرائیلی ایئر فورس نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 7 مقامات پر اٹیک کیا ہے، اور گزشتہ ایک ہفتے کے دوران کم از کم اسرائیل کی طرف سے 20 سے 22 فضائی حملے کیے جا چکے ہیں لیبنان کے اوپر۔ تو یہ اس کی طرف سے اپنے آپ کو بچانے کی ایک کوشش ہے۔ اب اگر ہم امریکی فوجی مشقوں کا جائزہ لے تو یہ بات واضح ہے کہ چین اور روس کے مقابلے کے لیے ساؤتھ چائنا سی سے میں موجود اپنے جو یہ جو ان کے کیریئر سٹرائک گروپ ہے اس کو ہٹانا، پھر مشرق وسطیٰ میں مسلسل C-17 اور سپلائی فلائٹس کو جاری رکھنا، اردن، قبرص اور خلیجی اڈوں کی جو ہے وہاں پر بیک وقت سرگرمیاں، اور ڈیگو گارشیا کے اوپر ہیوی بمبار طیارے جن میں B-2 اور B-52 طیارے ہیں ان کو وہاں پر تعینات کرنا، یہ محض ایک اتفاق نہیں ہے، یہ محض ایکسرسائز کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ غیر معمولی حد تک ایک بڑا قدم ہے۔ اور یہی وہ امریکی ماڈل ہے جو ماضی میں 2003 میں عراق کے خلاف اپنایا گیا تھا، اور عراق پر حملہ کرنے سے پہلے بھی امریکہ کی
طرف سے اسی طریقے کی ساری ملٹری ڈپلائمنٹس کی گئی تھی۔ یہ وہی ماڈل ہے جو 2011 میں لیبیا کے خلاف امریکہ کی طرف سے استعمال کیا گیا، اور یہ وہی ماڈل ہے جو افغانستان پر 9/11 کے بعد حملوں کے لیے امریکہ کی طرف سے اپنایا گیا تھا۔ وہاں پر بھی اسی طرح کی ساری صورتحال کو ڈیولپ کیا گیا تھا، وہاں پر بھی بحری بیڑیوں کو لایا گیا تھا، وہاں پر بھی جنگی طیاروں کو مختلف پوزیشنز کے اوپر لا کر کھڑا کیا گیا تھا، اور پھر اچانک سٹرائکس کا آغاز ہوا تھا۔ اس پرسپیکٹو میں امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ ٹویٹ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، جس میں امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ٹمارو ول بی اے بگ نائٹ۔ بگ نائٹ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، اور پھر انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ میں اس بگ نائٹ کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، آپ کو تیار رہنا چاہیے۔ اب یہ جو ان کی ٹروتھ سوشل پر پوسٹ ہے، یہ ایک پیغام ہے، اور یقینی طور پر یہ پیغام جو ہے وہ کینیڈا کے لیے نہیں ہے، گرین لینڈ کے لیے نہیں ہے، یہ پیغام ان کا واضح طور پر اس ملک کے لیے ہے جہاں پر انہوں نے اتنی بڑی فوج کو لا کر کھڑا کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تمام ڈیولپمنٹس ہیں یہ محض جنگی مشقوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ جنگی مشقوں کے ذریعے یہ پیغام دینا ہے ایران کو کہ جناب ہم اس وقت آپ کے دروازے پر آ گئے ہیں، اور کس وقت دروازے سے اندر داخل ہوں گے یا دروازہ توڑ کے اندر داخل ہوں گے یہ ہماری اپنی مرضی پر منحصر ہے۔ یعنی پہلے مشق، پھر پوزیشننگ، اور پھر اصل وار، اور یہی جو پیٹرن ہے وہ امریکہ نے ایران کے اوپر اپنایا، پوزیشننگ کی، مشقیں کی، اور اگلا مرحلہ اس حوالے سے اٹیک ہے۔ پھر یہ سوال بھی ہے کہ کیا خامنائی ہدف ہیں؟ 100% خامنائی ہی ہدف ہیں، اور مادورو سٹائل کا آپریشن جو ہے وہ کافی حد تک ان کے حوالے سے یقینی ہے۔ لہٰذا مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایران پر کارروائی کے لیے امریکہ نے جو تمام تر انتظامات ہیں ان کو مکمل کر لیا ہے، اور یہی سب سے امپورٹنٹ ایکسپیکٹ ہے کہ ابھی اصل جنگ شروع نہیں ہوئی، لیکن امریکہ کی طرف سے سٹیج کو سیٹ کر لیا گیا ہے، اور ایران بھی کسی ایسی کارروائی کے لیے اپنے آپ کو ذہنی اور عملی طور پر تیار کر رہا ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ ایران کی طرف سے ان کے سپریم لیڈر کو ایک خفیہ اور محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ جناب عباس اراغچی نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ایران پر حملے کی صورت میں ایران جہاں جہاں پر بھی امریکی ٹھکانے موجود ہیں ان کو نشانہ بنائے گا، اور واضح طور پر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ حتمی لڑائی لڑی جائے گی، اور یہ بھی امکانات پائے جاتے ہیں جس کا میں کئی مرتبہ آپ کے ساتھ ذکر کر چکا ہوں کہ ممکنہ طور پر ایسی صورتحال میں ایران ایٹم بم کی موجودگی کا اعلان بھی کر سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں تو یہ ایک بہت بڑی سچویشن ہے جہاں پر اب امریکہ گھسنے جا رہا ہے۔ لہٰذا یہ جو ساری کی ساری ڈیولپمنٹس ہیں یہ اس بات کی طرف واضح طور پر اشارہ دے رہی ہیں کہ ایران کی طرف سے جاری کیے جانے والا نوٹم اور امریکہ کی طرف سے جنگی مشقوں کا اعلان، یہ دونوں ہی ایک تصویر کے دو رخ ہیں جہاں پر عمل اور رد عمل دونوں کی عکاسی ہو رہی ہے۔ ایرانی جو ہیں وہ امریکی حملے کے لیے تیار ہیں، اور امریکہ حملے کی تیاریوں میں مصروف ہے، اور یہ حملہ کب کس وقت ہوگا اس کے لیے تو کوئی حتمی لائن تو قائم نہیں کی جا سکتی۔ البتہ جو تیاریاں ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ ریجن کے اندر ایک جنگ اس وقت مکمل طور پر تیار ہے۔ وہ کس وقت شروع ہوگی اس کے بارے میں حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی، البتہ یہ بات طے ہے کہ یہ جنگ ہو کر ہی رہے گی۔ اس سے زیادہ جو ہے نا، اس سے کم کوئی امکان ہمیں فی الحال نظر نہیں آ رہا۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔